बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर मैं हूं मिर्ज़ा शफीक सच के साथ। हस्ब रवायत हस्ब मामूल मेरे मेहमान सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, जिन्होंने सच की खातिर अपनी जिंदगी का एक तवील हिस्सा खर्च किया, जिन्होंने सच के लिए कैदे तन्हाई भी काटी, जिन्होंने सच की खातिर अपने प्यारों के जनाजों को कंधा ना दे सके, जिन्होंने सच की खातिर अपने वतन को छोड़ा, जिन्होंने सच की कीमत अदा करते करते सर के बालों में सफेदी ले आए। और मैं खुशकिस्मत हूं कि ऐसे लोगों से मेरा ताल्लुक है, और मैं बजाते खुद भी यही समझता हूं कि सच का साथ देना चाहिए, खा इंसान की जिंदगी 2 दिन रहे या 4 दिन रहे। हम आज का प्रोग्राम हस्बे मामूल वही है हमारा कि पाकिस्तान के सियासी हालात हाजरा, पाकिस्तान की तहरीकें और पाकिस्तान के इंटरनल मसाइल और मुआशी और सियासी मसाइल, तो उन पे बात करने के लिए मैं आप अपने नाजरीन और अपनी तरफ से सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब को खुश आमदेद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब, और आपसे और आपके नाजरीन से माजरत खा हूँ कि मेरी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम डिले हो गया। कुछ फ़नी खराबियाँ थी, ख़ास करके जिस वक्त हम इसकी इब्तदा करते हैं तो चूँकि आवाज़ जो है वो डबल आवाज़ आती है, तो उसे ठीक करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन हमें माफ़ फरमाएंगे, क्योंकि यही है जी, आईटी के एक्सपर्ट नहीं हैं। हमारी ये अपनी सी कोशिश है कि लोगों तक हम अपने जज्बात एहसासात के साथ साथ जो हक़ाइक़ हैं वो जैसे हैं वैसे ही उन तक पहुँचाए जाएं, ताकि वो अपने सियासी जदोजहद में अपना जो हिस्सा डालें तो वो एक बाशऊर कारकुन की हैसियत से आगे बढ़ें। तो बहुत शुक्रिया। और जो कुछ भी तमीदी अल्फाज आपने मेरे बारे में कहे हैं, मेरी दुआ है कि खुदा मुझे उन पे साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन हमारे बेशुमार हर इंसान के पास बेशुमार मौके ऐसे होते हैं कि अगर वो कोई मसलत करना चाहे, कोई कंप्रोमाइज़ करना चाहे, तो ये सोसाइटी जो तबकात पे मुश्तमिल है, जहाँ कंप्रोमाइज़ जो है वो जिस माशरे की एक रवायत बन चुकी हो, तो वहाँ ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन इंसान जब दूरअंदेशी से सोचता है कि भाई हमने कितना अरसा ज़िंदा रहना है, कितनी एक हमारी उम्र है, और इस उम्र को, इस ज़िंदगी को क्यों कंप्रोमाइज़ की नज़र कर दें, मसलतों की नज़र कर दें, और फिर ऐसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज़ करें, ऐसे लोगों के साथ मसलत करें जो हमारे वसी तर आवाम की खुशियाँ छीनने के दर पे हों। तो इसलिए अगर कभी पाया इस्तकामत में कोई जुम्मश आई भी, तो सोच, फ़िक्र और तारीख़ के इल्म ने मेरी रहनुमाई फरमाई और मैं साबित कदम रहा, और अब भी दवा करता हूँ कि साबित कदम ही रहूँ और अपने दोस्त अहबाब की तवक्कुआत, उनकी उम्मीदों और उनकी ख्वाहिशों पर अपना भरपूर किरदार अदा कर सकूँ। तो बहुत शुक्रिया आपके अच्छे इल्फाज़ जो हमारे लिए हमें हौसला देते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक खबर है कि हजीरा में जी 2 अशखास जो कि आपस में बाप और बेटा थे, उनको नामालूम अफराद ने नामालूम वजूहात पता नहीं है कत्ल कर दिया गया। मेरा ख्याल आपके पास खबर है ये, या आपको इतला है? जी जी। तो हम लोग उस चीज़ पे इज़हार अफसोस करते हैं उनके लवाहकीन के साथ भी, और हम हुकूमत वक्त जो आज़ाद कश्मीर है और उसकी जो इंतज़ामिया है, ये एक हसास इलाका है हजीरे का, और आपका तो खैर आबाई इलाका है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि इनके कातलों का
सुराग लगाए और उनको इंसाफ के कटहरे में लाए। असल में मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ। इन दोनों अफराद का ताल्लुक हजीरे से था, लेकिन इनको कत्ल रावलपिंडी में किया गया है। अच्छा, ये वो शोरूम वाले तो नहीं है जिनका वो शोरूम था गाड़ियों का? इनका शोरूम नहीं था। ये रावलपिंडी कार चौक है में जो अल्फला मोटर्स के बाहर फायरिंग करके दोनों बाप बेटे को हलाक कर दिया गया है। वालिद का नाम था मोहम्मद शरीफ अवान और उनके बेटे अदील अवान। तो ये एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कश्मीरियों को मारने का एक आप कह सकते हैं कि एक तसलसल हो रहा है। कहीं पहले भी आप कराची में भी और लाहौर में भी और इधर रावलपिंडी में तो आए दिन कश्मीरी लोग जो है वो मारे जाते हैं और आज तक किसी कातिल को नहीं पकड़ा गया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बदनसीबी है और हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो कातिलीन को फौरी इंसाफ के कटारे में खड़ा करें और महरूमीन के वर्सा को इंसाफ फराहम किया जाए। और आप ही के प्रोग्राम के तवस्सुत से हम उनके वर्सा के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और यकीनन किसी भी माशरे में अगर एक मासूम इंसान का भी कत्ल होता है तो उससे दुखी होना एक फितरी अमर है और इंसान जो है वो खुशियों और गमियों का एक मरकब है। तो ये जो लॉलेसनेस है ये इसका पता नहीं कब ख़त्म होगा और लोगों को, नाहक लोगों को, बेगुनाह लोगों को कब तक जो है वो लुक़्माए अजल बनाया जाता रहेगा। और ये एक तरफ हुक्मरानों के बड़े बड़े दावे हैं और कि जी पाकिस्तान में जो एजेंसियाँ हैं वो दुनिया की नंबर 1 है, फ़ौज नंबर 1 है, एटमी पावर है, लेकिन आज तक कश्मीर के अंदर या कश्मीर से बाहर पाकिस्तान के अंदर जो भी कश्मीरी, बाकी तो पाकिस्तान के भी लोगों का यही हाल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कश्मीरी जो मारे गए हैं उनके कातिलीन उन मकतूलीन के कातिलीन आज तक नहीं पकड़े गए और ना ही वजूहात जो है वो वर्सा जान सके कि आखिर किस जुर्म ज़हीफ़ी की उन्हें सज़ा मिली है। तो बहरहाल ये बहुत दुखद बात है और इस पे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि क्यों नाहक लोगों को जो है वो इस तरह कत्ल किया जाता है। तो बहरहाल ये कोई अच्छी खबर नहीं है, बहुत बुरी खबर है और हम सारे लोग इस पे दुखी हैं। तो शौकत साहब अब आगे बढ़ते हैं कि हमारा ये पिछला 4 प्रोग्राम जो हमारे तसलसल के साथ वो ब्रॉड शीट से भी मुंसलिक थे और जो पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पे करप्शन के मामला हैं उन पे भी। तो ऐसे में बात कर रहा हूँ अभी एक कि वैसे तो कहते हैं कि हम लोग, हमारे पास ना पैसे हैं, सेहत के ऊपर कोई 2-3%, तालीम के ऊपर कोई 2-2.5% से ऊपर, गैर तरक्याती अखराजात ज्यादा होते हैं और कर्जा हमेशा हुकूमतें लेती रहती हैं और हुकूमत लेती है। अभी भी पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसने कर्जा लेने में बड़ी फराखदिली का मुजाहरा किया है और कर रही है और ज्यादा वो गैर तरक्याती अखराजात में खर्च होते हैं। इस्लामाबाद में एक पार्क था 700 एकड़ का, F9 पार्क, तो उसको अब सुना है कि गिरवी रख कर तो 500 अरब जो है ना उसका कर्जा लेने का फैसला किया गया है। उससे पहले मई 2020 में सरकारी बिजली बनाने वाली 4 कंपनियां, उनको भी गिरवी रख दिया गया और 200 अरब कर्जा लिया गया। उससे पहले जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी चला गया। अब ये ब्रॉड शीट वाला जो मसला था उसमें तो नई नई बातें निकलती आ रही हैं। वो जनरल सैयद अमजद शुएब साहब ने कहा है कि उस मायदे जो मायदा करवाने वाले थे और जो साइन करने वाले थे उस वक्त फारूक आदम साहब जो थे, उनका बेटा भी पार्टनर है उस
کیا نام ہے براڈ شیٹ کا. اور اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے قرضے لے لے کے ملائیشیا میں وہ جہاز پکڑا گیا, $70 لاکھ دینے پڑے. ابھی وہ پہلے 50 لاکھ کا فیصلہ تھا, اب وہ ٹیتھان کمپنی والا ریکوڈیک والا معاملہ ہے, اس میں وہ نیو یارک کا روز ویلٹ جو ہوٹل ہے, انہوں نے وہ عدالت نے وہاں پہ لکھ دیا امریکہ کو کہ یہ بھی آپ کبھی بھی کہیں منتقل نہیں ہو سکتا, اور $5.97 ادھر بھی انہوں نے دینے ہیں. تو یہ کدھر سے, یہ کیا کریں, کیسے کریں گے, عوام کے ساتھ کیا رویہ ہوگا, عوام کہاں سے کھائے گی پیے گی؟ عوام کے ساتھ تو جو رویہ ہے وہ تو عوام گزشتہ 2.5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 70 سالوں سے دیکھ رہے ہیں تو بیجانہ ہوگا کہ عوام کی زندگی میں کوئی سکھ تو آیا نہیں ہے جب سے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اور بے روزگاری دن بہ دن بڑھ رہی ہے. تو اس لیے پاکستان کے حالات تو کوئی بدلنے والے نہیں ہیں, اور نہ پاکستان کے حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہماری پاکستان کے عوام ہی ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے جن امور کی نشاندہی کی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بلکہ اس کو آپ لطیفہ ہی جانیے کہ کیبنٹ میں یہ بات جب ڈسکس ہوئی کہ یہ جو پارک ہے یہ تو پبلک پارک ہے اور اس کو گروی کیوں رکھا گیا, تو جو وزارت خزانہ تھی ان کے نمائندوں نے کیبنٹ میں وضاحت کی کہ جی بات یہ ہے کہ قرضہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی زمین, کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھنی پڑتی ہے, اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ پارک کے علاوہ کچھ جو ہے وہ کلبز ہیں جو ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے, تو یا ان کلبوں کو جو ہے وہ گروی رکھا جائے, پلج کروایا جائے, تو یا پھر پارکوں کو. تو کوئی کہتے ہیں کہ کوئی 1-2 وزراء نے کہا کہ عوام کے پارکوں کو پلج کرانے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس کے جو کلب ہیں ان کو پلج کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ساری کیبنٹ جو ہے وہ مسکرائی اور پھر کوئی کارروائی اس کے آگے نہیں ہوئی, بلکہ یہی درست سمجھا گیا کہ پارک ہی جو ہے وہ پلج ہونا چاہیے, چونکہ وہ عوام کی سہولت کے لیے رکھا گیا تھا, تو لہٰذا عوام کو پارکوں کی اب کیا ضرورت ہے. اور ویسے بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ جس ملک میں لوگوں کو روٹی میسر نہیں وہاں وہ پارک میں جا کے تو کیا ہوا خوری کریں گے. تو بس کہتے ہیں کہ دم گھٹتا ہے اس سوسائٹی کے اندر لوگوں کا, تو یہ گھٹ گھٹ کے ہی مریں گے. اور اس پہ سیاسی کارکنوں کو, سیاسی جماعتوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی جماعتیں بھی مختلف جو ہے وہ بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں, لیکن اپنے جب ان کے دعووں کی جو صداقت کو عمل میں دیکھا جاتا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیاں بھی وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں یا پھر جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتی ہیں. تو اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں پہ یا اس کی پیریفیریز پہ جو جبر کی سیاہ رات ہے وہ اتنی طویل اسی لیے ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں, اور بالخصوص وہ پارٹیاں جنہوں نے مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو رول بھی کیا ہے, وہ کوئی صحت مند سوچ اس معاشرے کو نہیں دے سکے, اس معاشرے کو کوئی صحت مند نہیں بنا سکے, اور اپوزیشن وائسز کو اتنا سٹرانگ نہیں کر سکے کہ تاکہ وہ عوام کی بہتری رہنمائی بھی کر سکے اور حکمرانوں کی بدعمالیوں کا احتساب بھی کر سکے. تو آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا درست رول نہ ہونا ہے. تو شوکت صاحب بات دوسری اگلی آگے کہ یہ اثاثے جا رہے ہیں, اثاثے بک رہے ہیں, اثاثے وہ کیا کہتے ہیں پلج کا ہوتے ہیں, وہ جو پلج کرانا. تو یہ جو میں نے سمجھا کہ یہ روز ویلٹ ہوٹل ہے یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے مرحوم کے دور میں لیز پہ لیا گیا تھا, پھر نواز شریف کے پہلے دور پہ اس کو خرید لیا گیا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ
یہ جو چور جو ہے انہوں نے خریدا تھا، اور جو کیا کہتے ہیں چور پکڑنے والے ہیں وہ بیچنا چاہ رہے ہیں، ابھی دے رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی سٹیٹ کی ملکیت کے جتنے بھی جی ایسٹس ہیں، جی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پاکستان کے وہ باخبر لوگ جو مختلف اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کے جو مقتدر رہنما ہیں، وہ بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سارے یہ ایسٹ ہیں آلموسٹ جو ہے وہ یا تو پلیج ہو چکے ہیں، سیزڈ ہو چکے ہیں کسی نہ کسی ایسی مد میں جو پاکستان کے ذمہ واجب الادا تھے وہ قرضے، یا جو معاہدے جن معاہدوں میں پاکستان کو جرمانے ہوئے ہیں۔ تو روزولٹ ہوٹل کی بھی داستان یہی ہے کہ وہ چونکہ جو ریکوڈک کا جو معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا، پھر سپریم کورٹ نے اس پہ جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا اور اس معاہدے کو نل اینڈ وائڈ کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سپریم کورٹ ہے، جو لوگ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ججز، تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ملک جب کسی کمپنی کے ساتھ، انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو کنٹری باؤنڈ ہوتی ہے اس معاہدے کو اس جو ہے وہ پورا کرنا جو ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہاں کورٹ بھی جو ہے وہ پاپولزم کا شکار ہیں، اور وہ قانون کے مطابق فیصلے دینے کے بجائے انٹرنیشنل لاز کو اپنے فیصلوں میں ان کو مد نظر رکھنے کے بجائے وہ ذاتی پسند اور ناپسند اور پھر خاص کر کے پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن میں ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئی ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقت تو اس وقت کا چیف جسٹس اور اس چیف جسٹس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے بینچ کے دیگر ممبران تھے وہ نہیں بھگتے، بلکہ بھگت تو اب پاکستان ہے اور پاکستان کے عوام ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیگر فیصلے بھی اگر سپریم کورٹ کے دیکھے جائیں جو پولیٹیکل نیچرز کے تھے، تو وہ ایسے فیصلے تھے کہ جس نے پاکستان کی جو رئیسی کسر تھی اس کو بھی پورا کر لیا، اور جو رئیسی کسر ہے وہ پاکستان کی فوجی حکومتیں یا ملٹری جنرل اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے مستقبل کے بارے میں وہ باخبر لوگ جو ملکوں کی کلچرل جو ڈیفرنٹ کرائسس کو انالائز کرتے ہیں کہ ان کرائسس کی اگر مینجمنٹ پراپرلی نہیں ہو سکی تو ان ملکوں کا فیٹ کیا ہوگا، تو وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بہت شدید قسم کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ پریڈکشنز بھی اسی طرح کی تھی جو گوگل پہ آج بھی سرچ کی جا سکتی ہیں کہ پاکستان میں 2015 میں کیا ہوگا، 2020 میں کیا ہوگا، 2022 میں کیا ہوگا، اور 2025 کے بعد جو ہے وہ صورتحال کس طرح کی ہوگی۔ اور تو یہ ساری مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جس طرح کوئی باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دائروں کے اندر رنگ بھرا جا رہا ہے، اور کوئی ایسا اقدام جو ہے وہ اس سوسائٹی میں نہیں کیا جا رہا ہے جس سے کہ آپ یہ ہوپ کر سکیں کہ شاید کل بہتر ہو، بلکہ آپ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج جو دن گزر گیا یہ جیسا تیسا بھی تھا، کل سے آج کا دن بہتر ہے، اور جو کل آنے والا ہے وہ اس سے بدتر ہوگا، اور اس کے بعد جو پرسوں آئے گی وہ اس سے بھی بدترین ہوگی۔ تو یعنی یوں سمجھیں کہ اب امید کی کوئی، بے شک حکمران جو ہے یا جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کتنے بڑے دعوے کریں، لیکن اب ان سب لوگوں کے دعووں پہ اب پاکستان کے اپنے لوگ بھی، سادہ لوگ بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کئی جب ٹی وی اینکرز جو ہے وہ جا کے تو لوگوں سے سوال کرتے ہیں تو لوگوں کی چیخیں اور آہیں سنائی دیتی ہیں، باقی تو وہاں کوئی امید کی جو کرن ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ نیت تو یہ بھی ہے کہ یہ جو ریکوڈیک والا معاہدہ تھا، اس سے ایک یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ بھی اسی لیے ہی لیا گیا تھا کہ کوئی اپنے اگلے مستقبل میں کوئی پیسے چار بنتے رہیں،
اس میں جو کمپنی تھی پہلی چلی کی، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ نہیں اور ہمارا یہ اس میں اخراجات یا لاگت زیادہ ہے تو وہ جان چھڑا رہے تھے. پھر انہوں نے کچھ مشورے دیے، پھر وہ آسٹریلیا کے پاس چلی گئی اور آسٹریلیا نے پھر ان کے اوپر کیس کر دیا. اب وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ آپ نے 5 ارب اور 97 کروڑ روپیہ وہ ڈالر دینے. تو ابھی تو خیر یہ بڑھ رہے ہیں پیسے، کیونکہ ابھی تک وہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپیل کر دی، اور یہ پیسے تو پھر اسی طرح بڑھتے جائیں گے جس طرح براڈ شیٹ کے بڑھتے. جی ہاں بالکل، یہ تو درست ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر کوئی پبلک انٹرسٹ کی کوئی لیٹیگیشن نہ ہو جس میں عوام کا کوئی فوری طور پر مفاد وابستہ ہو، خاص کر کے وہ پٹیشنز جو یعنی تھرو سوموٹو یا کوئی ایک ایسا شخص ہے جس کی کوئی انٹیگریٹی نہیں ہوتی، کسی سول سوسائٹی میں اس کا کوئی مقتدر رول نہیں ہوتا، اور وہ جس وقت اٹھ کے کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کر دیتا ہے یا کوئی ایسی پٹیشن لے آتا ہے جس پٹیشنز کو کورٹ بڑا ہیپیلی سنتا ہے اور اس کے بعد فیصلے دیتا ہے، تو ایسی جو مسٹیریس قسم کی جو پٹیشنز ہیں وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ سفر کا باعث بنتی ہیں. اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت سپریم کورٹ نے ریکارڈنگ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، یہ کوئی حکومت کی پٹیشن نہیں تھی، اور کوئی ایسا کوئی مقتدر جو سول سوسائٹی کا کوئی نمائندہ نہیں گیا تھا اس فیصلے کے اس اگریمنٹ کے خلاف، بلکہ یہ آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ایک مسٹیریس قسم کی اپلیکیشن دائر ہوئی. اور پھر تو عمومی طور پر ان کے پیچھے جو مفاز خصوصی ہوتا ہے کہ وہ تھرو ڈیفرنٹ فرنٹ مینس کے جب کوئی کمپنی، کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی کمپنی اگر جو ہے وہ کوئی ٹھیکہ لیتی ہے اور بعد ازاں اس کو لگتا ہے کہ ہم نے جو ٹھیکہ دیا ہے اس ٹھیکے میں ہمیں پروفٹ کے بجائے نقصان ہوگا، تو وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اسی طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں اور کچھ دے دلا کے تو وہ ایسا فیصلہ کرواتے ہیں کہ جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اس کے جتنے بھی نقصانات ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کو پروفٹ سمیت رقم بھی مل جاتی ہے. اور اس کو تو یہاں بھی کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جس کے بارے میں ہم یقین سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے، جی لیکن جی جی الٹیمیٹلی ہم یہ تو آخر دماغ رکھتے ہیں، ہمارا بھی ایک لا کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ایک سپریم کورٹ، جب حکومت وقت جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرتی ہے تو یہ حکومت کی اپنی پاور ہے، کانسٹیٹیوشنلی یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی ایسے معاہدے کریں اپنے ریسورسز کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے. سپریم کورٹ کی یہ جورسڈکشنز جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، یہ حکومتوں کے معاملات میں ان کی پاور میں غیر ضروری طور پر مداخلت، اور اس مداخلت کے نتائج کبھی بھی درست نہیں آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کے 2 ہوٹل تو کنفسکیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ایک تو پیرس والا اور دوسرا جو ہے نیو یارک والا، اور بہت سارے دیگر ایسٹس بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑے ہوئے ہیں. اور آلموسٹ پاکستان کی سٹیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے. پشاور میں اور کئی دیگر جگہوں پہ، اور خاص کر کے ریموٹ ایریاز جہاں میڈیا کی اتنی ایکسس نہیں ہے، تو وہاں تو سرکاری ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی ہیں. کالجز کے اندر جو خاص کر کے سائنس کالجز ہیں، وہاں لیبارٹریز کے اندر جو ہے وہ تجربہ گاہوں کے اندر سامان کی کمی کی وجہ سے طالب علم جو ہے وہ اپنی تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، اور ایک بدتر صورتحال ہے. اور اس صورتحال کا کوئی مداوع جو ہے وہ مستقبل قریب میں نظر بھی نہیں آ رہا ہے. شوکت صاحب، آپ لیبارٹری کی بات کر رہے ہیں، کالج یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں. پرسوں میں نے ایک فلم وہ سوشل میڈیا پہ فلم دیکھی، ایک بندہ کہہ رہا ہے 3 بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے ہیں، گھر سوئے ہوئے گھر سے، بچوں کو نیند نہیں آ رہی، بچے رو رہے ہیں، اور وہ بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے کھانے کا بندوبست کروں، آٹا نہیں مل رہا، لوگوں کو اشیاء ضروریات زندگی نہیں مل رہی. یعنی ان کی
مل رہی ہیں، بازار میں ہیں، لیکن وہ اتنی مہنگی ہیں کہ ان کی دسترس سے باہر ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ملک کے اندرونی سیاسی حالات ہیں اس وقت، وہ بھی اتنے کوئی یعنی خوش نظر نہیں ہے، وہ ایک دن بدن مشکلات میں جا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ جو نیا کام آپ کو جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے کس بنا پہ تحریک، ان کو ابھی جھٹکا نہیں لگا ہوا وہ الیکشن کے سینٹ کے الیکشنز والا پہلا، اس کے بعد چیئرمین کی عدم اعتماد کا، اور آپ پھر یہ کہتے ہیں عدم اعتماد میں ہم کامیاب ہوں گے؟ یا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اندرونی معاملات طے تو نہیں ہو رہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ تو آپ یقین رکھیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑی سمباٹ ہے، اور وہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو مینیج کر لیتی ہے۔ اس نے دو جو ہے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو اپوزیشن کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں جو سول سوسائٹی کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، دو ہوتے ہیں جو حکومت کے وزراء کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں مینیج ہونے کے لیے، انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے ان سے بات کرے، اور اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ، یعنی یہ انفارچونیٹ ہے، اور یہ جو کچھ بھی اس وقت تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ یا خطہ بھگت رہا ہے، اس میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ اگنورنس ہے، ان کی موقع پرستی ہے، ان کے مفاد پرستی ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک اچھے بچوں جیسا سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں کبھی بھی ایسی جمہوریت نہیں آئی ہے جو جمہوریت پوری دنیا میں ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ یہاں کی ہمیشہ ڈیموکریسی کو بھی کہا جاتا ہے کہ کنٹرول ڈیموکریسی، اور اگر پورے ادوار کا آپ تجزیہ کریں تو اس میں جب جب لوگوں کو رائٹ آف ووٹ ملا تو لوگوں نے تو ان پارٹیوں کو نسبتاً پروگریسو تھی، نسبتاً جو ہے وہ جن کا سماجی ایجنڈا تھا، ان کو ووٹ دی ہے، اور لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے اقتدار میں آ کے تو ان کی خواہشوں کا، ان کی امنگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ کی ترجمانی کرنے کے بجائے زیادہ تر خون ہی ہوا لوگوں کا۔ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں، چونکہ یہ پاکستان کا اصل میں ایک چیز یہ ہے کہ جو ہمارے لبرل دوست ہیں یا جو سیکولر ہیں، تھوڑے بہت پروگریسو بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا ہے، اور پیپلز پارٹی کے فیس کو ہمیشہ جمہوری فیس بنانے کی کوشش کی ہے اپنے تجزیات کے ذریعے اور اپنے لاؤڈلی وائسز میں۔ چونکہ پاکستان کی سوسائٹی میں جو تقسیم ہے وہ تو نظریات کے طور پہ ہے، سیکولر فورسز ہیں جو ہے ورسز ہیں مذہبی جو سیاست ہو رہی ہے اس کے خلاف، تو جو معروف ڈویژن ہے جس کو دائیں بازوں کی اور بائیں بازوں کی، اس ڈویژنز کے کنسپٹ موجود ہیں، اور ان کنسپٹ کے تابع، یعنی ایسی ایز سچ رولنگ کلاس کے اندر ایسی کوئی ڈویژن نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ ہیں جو ان میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اچھائی تلاش کرنے کی یا کوئی نہ کوئی برائی تلاش کرنے کی اپنے اپنے نظریات کے تابع وہ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہوپ ہے ہمیشہ لبرلز کی اور سیکولر لوگوں کی یا ڈیموکریٹک لوگوں کی ہوئی کہ پاکستان میں جب کبھی بھی کوئی تبدیلی آئے گی بہتر، تو وہ تبدیلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی آئے گی، باقی کوئی یہ نہیں۔ وہ میتھ کسی نہ کسی حد تک اب ٹوٹ گئی ہے، خاص کر کے جب سے مسلم لیگ نون نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کیا۔ یہ بھی ایک طرح کی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میتھ ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے قیام میں اس کی جو آدریشیں تھی وہ بڑی اعلیٰ تھی، معیشت کا حوالے سے، مزدوروں کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے، یعنی پولیٹیکل جو مینیفیسٹو ہے وہ تو بہت اچھا تھا، لیکن پیپلز پارٹی جب 70 کے اندر الیکشنز ہوئے تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی کوئی اصولی فار دا ڈیموکریسی ایسا جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیا کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں
جس طرح کے ہمارے کئی دوست احباب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی خاطر بڑی ماریں کھائی ہیں، میرے خیال میں اگر ماریں کھانے کا پیریڈ آیا ہے تو وہ صرف اس وقت آیا کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پاپولر حکومت کو جو ہے نا وہ ختم کر کے مارشل لا لگا دیا گیا، اور نہ صرف مارشل لا لگایا بلکہ پیپلز پارٹی کے پاپولر رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس تو کوئی اور چوائس تھی نہیں، اور ضیاء الحق جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اس قدر بغض اور عناد رکھتا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کا وجود جو ہے وہ پاکستان سے ختم کرنے کے درپے تھا۔ تو اس وقت یقیناً پیپلز پارٹی کے، اور وہ بھی سندھ کے میں زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے مظاہرے کیے، پنجاب میں بھی آف کورس پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے نا سفرہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو اس میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے ایم آر ڈی بنائی اور ایک تحریک چلائی ضیاء الحق کے خلاف، تو اس میں باقی پارٹیوں کا بھی شیئرز تھا، اور یقیناً کچھ رائٹ ونگ پارٹیاں جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اس وقت انہوں نے رول ادا کیا اور ضیاء الحق کے ہاتھ مضبوط کیے۔ تو آج بھی پیپلز پارٹی یوں سمجھیے کہ جو 70 کی دہائی میں کہ جس وقت عوامی لیگ جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ لے چکی تھی، میجورٹی پارٹی تھی، بجائے پیپلز پارٹی اس وقت یہ مطالبہ کرنے کے کہ لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کو ڈکلیئر کیا جائے، اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے، تو وہ تو بلکہ یہ کہتے رہے کہ جی جب تک کہ پرائیویٹلی طور پر ہم کوئی معاملات طے نہیں کرتے اس وقت تک اسمبلی کے اجلاس بلانے کی پیپلز پارٹی مخالفت کرتی رہی ہے، جن کو آج پاکستان کے بہت سارے دانشور کہتے ہیں کہ اس نے جمہوریت کے لیے بڑے مارے کھائی ہیں۔ ہاں، وہ ایک امید کی کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اگر عمل کی کسوٹی میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے 1970 سے لے کے اس وقت تک پہ در پہ کمپرومائزز ہی کیے ہیں، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی نے جو جس کو لیڈرشپ ہے جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت ہوشیار ہے، اور اس کی جو ہاتھ ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نبض پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کل کی بات ہے کہ جس وقت سب لوگوں کے سامنے ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کنسپیریسیز اپنے عروج پہ تھی، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری جو ہے وہ ایک الائنس کر کے اس ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے وہ نکالنے کے در پہ تھے، تو پیپلز پارٹی اس وقت ان کے کھیر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں، اور پھر یہ بالکل جو ہے تو یہ جو دعویٰ پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے کہ ہم کوئی نو کانفیڈنس موو لے کے تو اس میں جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پیپلز پارٹی کو تاریخ کا علم نہیں ہے، تو یا پھر پیپلز پارٹی جان بوجھ کے تو اتحادی پارٹیوں کو اس مقام پہ لے جانا چاہتی ہے کہ جو آج تھوڑی بہت ان کے پاس کوئی اخلاقی سپیس ہے تو وہ بھی ان کے پاس نہ رہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سینٹ کا الیکشن میں حصہ لیا جانا چاہیے، ضمنی الیکشن میں حصہ لیا جانا چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کے اس موقف کے سے ہم پورا اتفاق کرتے ہیں کہ چونکہ کسی بھی ایک الیکشن، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے وہ کوئی ضمنی الیکشن ہو، کسی بھی الیکشنز کا بائیکاٹ جب تک کہ ایک مؤثر بائیکاٹ نہ ہو، جب تک، اور وہ مؤثر بائیکاٹ تبھی ہوتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ولیج لیول پہ ہو۔ ووٹرز کو جب تک آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو اور اس کی آرگنائزیشنل سیٹ اپ میں نہیں بدلتے تو اس وقت تک آپ ایک موب سے جو ہے وہ کوئی انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ انقلاب لانے کے لیے ایک پولیٹیکل، ایک ویل آرگنائز ڈسپلن پولیٹیکل ورکر جس کے کارکن تیار ہوں وہی انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو عدم اعتماد کی، نو کانفیڈنس موشنز کی جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے بھی کوششیں کی ہیں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کی، وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ کئی ایسی تحریکیں ہیں اور آج تک پاکستان میں نو کانفیڈنس موشنز کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، چونکہ حکومت جو وقت ہے اس کے پاس یہ پاورز ہوتی ہے کہ وہ مینیج کر سکے، کسی کو حاضر نہ ہونے دے، کسی کو غیر حاضر کر دے، کسی کو مینیج کر دے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ پیپلز پارٹی یا اگر جو پی ڈی ایم ہے
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ اگر ساری پارٹیاں بھی مل کے تو وہ نو کانفیڈنس اگر لائیں، اگرچہ یہ آئینی راستہ ہے اور یہ پارلیمانی جمہوریت کا میں یہ بھی ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کسی حکومت سے میجورٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے ممبران یا پروونشل اسمبلی کے ممبران جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہ ہوں تو اس کے خلاف نو کانفیڈنس کی جاتی ہے. لیکن جس ملک کے اندر آپ نے یہ قانون بنایا ہوا کہ فلور کراسنگ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اگر کوئی وہ جتنا بھی ڈس اپوائنٹڈ ہے اپنی حکومت سے، تو ایون دین وہ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی اس حکومت کے خلاف اور اپنے لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف جو ہے وہ نو کانفیڈنس موشنز میں جو ہے وہ ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا اگینسٹ جو ہے وہ اپنی پارٹی سے. تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ تو جب آپ نے فلور کراسنگ کا جو شک ہے کلاز رکھی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو اس میں تو کیسے آپ لوگوں کو مینیج کریں گے. ہوپ کی جاتی ہے کہ جی ایم کے ایم جو ہے وہ شاید اس کو مینیج کر لیں، چودھری ظہور چودھری پرویز الہی ان کی پارٹی مسلم لیگ کیو کو، اور اس طرح کی چھوٹی موٹی یا وہ جو وہ الیکٹیبلز ہیں کچھ جو پی ڈی آئی کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہوئے جنوبی پنجاب محاذ جو ہے. بات یہ ہے کہ آخر عمران خان کے خلاف وہ ووٹ کیوں دیں گے جبکہ عمران خان ان کی ساری خواہشوں کی تکمیل کر رہے ہیں. اور یہ پارٹیاں کوئی انقلابی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ اقتدار کے کرسی کی ٹانگوں کے ساتھ بندھی ہوئی پارٹیاں ہیں. ان میں سے کوئی پارٹی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ خالصتاً عوام کے ایشوز پہ اقتدار میں جاتی ہیں یا اقتدار سے باہر آ جاتی ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل راستہ ہے، اور یقیناً اس وقت جو ہے وہ یہ سوال بھی موجود ہے. لیکن نواز شریف صاحب کا یہ موقف جو ہے وہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ دوراندیشی کا تقاضا لیے ہوئے ہے، جو انہوں نے رکھا کہ اگر ہم کسی نو کانفیڈنس موشنز میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارا وہ بیانیہ، اور خاص کر کے جب یہ خبریں بھی آ رہی ہوں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپوزیشن پارٹیوں کو گو ہیڈ دے دیا، تو پھر تو وہ اخلاقی بیان کہ جی ہم مداخلت جو ہے وہ نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل افیئرز کے اندر، تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین قسم کی بے اصولی ہوگی. اور پی ڈی ایم کے ساتھ لوگوں کی جو ہوپس ہیں کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستانی سیاست کے اندر جو گند مچایا ہے اس گند کو صاف کرنے کی بات کرتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے اداروں کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو کہتی ہے کہ وہ اپنے ان اختیارات سے باہر تجاوز نہ کریں. تو اگر آج جو نیگوسیشنز کی باتیں چل رہی ہیں، تو اگر ان کے نتیجے میں اگر ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی اخلاقی فتح ہوگی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اقتدار کی چھینا جھپٹی میں جو ہے وہ کچھ لوگ جیت گئے کچھ لوگ ہار گئے، لیکن یہ کسی اعتبار سے بھی کوئی اخلاقی فتح بھی نہیں ہوگی، کوئی اصولوں کی فتح نہیں ہوگی، اور یہ ایک دفعہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو اہداف جو ہے وہ اپنے قیام کے وقت تعین کیے تھے، اور پیپلز پارٹی کو بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ تنگ نظر قسم کی جو چالاکیاں ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے. پیپلز پارٹی نے ان ساری چالاکیوں سے پیپلز پارٹی کے انقلابی منشور کو نقصان پہنچایا ہے. پیپلز پارٹی کو پھیلنے کے بجائے اس کو ان پالیسیوں کی وجہ سے وہ سکڑی ہے. اور بہرحال میری کوئی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ پھیلے یا سکڑے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک غیر جانبدار فرد کی حیثیت سے تجزیہ کیا جائے تو پیپلز پارٹی آج جو کچھ بھی بھگت رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی قیادت اور خاص کر کے جو موجودہ قیادت ہے اس کی کلا بازیاں شامل ہیں.
اور بلاول بھٹو کے ساتھ جو کچھ امیدیں لوگ وابستہ کیے ہوئے تھے، تو اب انہوں نے بھی جو یو ٹرن کی ہے، اگرچہ زرداری صاحب نے بہت وضاحتیں کی ہیں، پیپلز پارٹی نے خود بھی، اور ان کے جو بہت ہی مقتدر لیڈر ہیں چودھری منظور، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم الائنس میں شامل رہیں گے، اور الائنس کو ہم نے بنانے میں بڑے کام کیے ہے، تو لہذا اس الائنس کو ہم کسی صورت میں بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح کے تو دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یعنی اتنی سمجھدار پارٹیاں، اتنا تجربہ کار پارٹیاں، رولنگ کا بھی تجربہ ان کو ہے، تو وہ اپنے نعروں میں، اپنی باتوں میں کم از کم اس میں ایک کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی نے اس کنسسٹنسی کو، اس دباؤ کو، اس طرح کی جو باتیں کر کے تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دباؤ کو کم کیا ہے، اور موجودہ حکومت کو یا پی ٹی آئی کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک سانس لینے کا موقع ملا ہے، اور انہوں نے یقین ہو چلا ہے کہ یہ پی ڈی ایم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہی کچھ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی ہوا، اور پیپلز پارٹی وہاں یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہ تھوڑا سا بی بی سی کے نمائندے کو انٹرویو دے کے اور نواز شریف صاحب کی جو تقاریر پہ کچھ مترزہ جملے کہہ کے تو اسٹیبلشمنٹ کو اتنا جو ہے وہ اوبلائج کر لیا ہے کہ گلگت بلتستان میں ان کو بھی ایک بڑی حصہ داری ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان پارٹیوں کو کیوں نہیں ان کو یقین آتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر وہ یقین کر کے کہیں آپ کو کوئی حصہ داری دیں گی تو پھر انہیں کا ہاتھ مضبوط ہوگا، وہ جس وقت چاہیں گے تو وہ کان سے پکڑ کے بھی آپ کو باہر نکال دیں گے۔ اور اگر 70 سالوں کے ان تجربوں کے باوجود بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور وہی تجربے کرنا چاہتے ہیں جو تجربے ماضی میں آپ کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذلیل و خوار ہی ہوئے ہیں۔ آپ نے قید و بند کی ضوابطیں برداشت کی، وہ جرم جو آپ سے سرزد نہیں ہوا اس جرم کی بھی آپ نے سزا بھگتی ہے، اور وہ الزام جو الزام جو ہے وہ آپ پہ صادق نہیں آتا تھا، آپ نے ان الزامات کو بھی اپنے سینوں پہ سجایا ہے۔ تو کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ آخر اقتدار ہی تو سب چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے 27 سال جو ہے وہ جیلیں بھگتی ہیں، لیکن اپنی آدرشوں پہ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ تو وہ رہنما، وہ فلسفی، وہ دانشور جو ہے وہ آج بھی ہم سب لوگوں سے خراج وصول کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی سوسائٹی کہ ان رہنماؤں کو بھی سوچنا چاہیے، اپنے عوام پر رحم کھانا چاہیے، اور اپنے نعرے بازی میں، اپنی تقریر میں اپنے ہوش و آواز کھو جانے کے بجائے یا چیخنے اور چلانے کے بجائے ذرا سمجھداری سے بات کریں، تو تاکہ لوگ ان کی وہ ہائی ہوپ نہ کریٹ کریں کہ آپ ایک طرف اپنے نعرے بازی سے، اپنی طوفانی تقریروں سے لوگوں کو ایسی امید دلا دیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ پراگمیٹزم کے اس منزل پہ چلے جائیں کہ جہاں سے لوگوں کو لگے کہ آپ تو لیٹ گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے بھی اور موجودہ حکومت کے آگے بھی، اور آپ کو کچھ چھوٹی موٹی مراحت چاہیے، کوئی کنسیشن چاہیے۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ کوئی خوش آئند بات ہے، یا ان پولیٹیکل پارٹیوں کے جن کا مستقبل اس وقت ایک طرح کا داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ نے کافی گہن کیا اس اعتبار سے کہ انہوں نے ایک اچھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول پلے کر کے تو لوگوں کی ان پر امیدیں، ان پہ کانفیڈنس بڑھا ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی انہی کلا بازیوں کی وجہ سے وہ اعتماد جو ہے وہ حاصل نہیں کر پا رہی ہے، اور اگر تھوڑا سا لوگوں کو امید جاگتی ہے، تھوڑا سا رسپانسو بھی ہو جاتے ہیں لوگ پیپلز پارٹی کی طرف، تو پھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی اشارے کے پر جو ہے نا وہ ایسی کلا بازیاں کھانا شروع ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے سینٹ کے اندر بھی اپوزیشن کو ذلیل ہونا پڑا، بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک باب پارٹی بنوائی۔ تو اس کا سہرا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ بہرحال جائے گا، اور وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو وہ ان قربانیوں کو ذرا ایک ٹھنڈے دل و دماغ سے ان کا انالیسس کریں کہ وہ کیا قربانیاں تھیں جن قربانیوں کے نتیجے میں ابھی تک پاکستان میں جمہوریت بحال نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر صاحب،
बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी ने क्यों ऐसे हुआ। आपको पता है कि सेनेट के जो ये जो वो जो म्याद पूरी हो रही है जो 3 साल में, उसमें नून लीग 13 सीटें उसकी कम होती हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने ये जो सेनेट के इलेक्शन का जो मतलब कहा था कि सेनेट का इलेक्शन लड़े, उसमें से तो चलो नवाज लीग को 5-6 सीटें तो आ ही जाएंगी ना। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि सेनेट का, चूंकि सेनेट तो पाकिस्तान का एक ऐसा इदारा है जो हमेशा इन सेशंस रहता है, वो जी तहरीर नहीं होता। तो सो दैट सेनेट के इलेक्शन हिस्सा लेने को मैं कोई डेविएशन नहीं कहता हूँ, जी और ना ही जिमनी इलेक्शंस को। जी लेकिन ये जो दावा उन्होंने किया है कि हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, नो एजिटेशन बट नो कॉन्फिडेंस मोशंस जो है वो उससे, तो ये जरा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो अलायंस का जो जो बेसिक मकासद बयान किए गए थे, उन मकासद से एक डेविएशन मुझे लग रही है। शायद ना भी हो, चूंकि उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस तरह, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस तरह के बयान दे के तो लोगों को पीडीएम के मुस्तकबिल पे शक व शुबे का इजहार करने का मौका फराहम किया, और हुकूमती वज़रा को उस पर तबर्रख और उसका तमस्कर उड़ाना का एक मैं कसम। लेकिन दूसरी तरफ सर, नून लीग के जनाब जुबैर साहब जो है साबिक गवर्नर सिंध, जी कल की बड़ी एक मुसद्दका सी खबर सी कि उनकी दोबारा मुलाकात फिर हुई है बाजवा साहब के साथ। वो देखिए, ये लोग जो है, आप इनको कोई कोई ये कोई इनकलाबी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई मुलाकात नहीं हुई है, मेरे ख्याल में कोई एक ब्रांच था अच्छा, किसी एलीट क्लास का जो इस्लामाबाद के की बात है अंदर जी, एलीट का ही होगा, है। एलीट 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 क्लास का ही होगा, ये हमारा किधर होगा ऐसा लंच। तो वो वहाँ जो है ना वो ब्रांच था, और उसकी अहमियत उस ब्रांच की सिर्फ ये थी कि वहाँ जनाब है पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा जो है वो अपनी फैमिली समेत है, वो भी ब्रंच करने के लिए गए हुए थे। तो लिहाजा वो, वैसे तो वो क्लब है, उसमें तो लोग खाना खाने के लिए जाते ही हैं, हर रोज जाते हैं। ब्रांच भी होते हैं वहाँ, हर रोज होते हैं। लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए भी जाते हैं, हर रोज जाते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी सी अहमियत ये थी कि कल का जो ब्रांच था उसमें जनरल बाजवा साहब गए हुए थे, और जब बाजवा गए तो वो अपने टेबल पे बैठे हुए जो है ना वो, बल्कि पाकिस्तान की अखबारात आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों की भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको कितनी बड़ी असास से कमतरी है कि वो जनाब यानी उसको भी एक बहुत बड़ा इवेंट बना के पेश किया, और इस तरह पेश कर रहे थे कि जैसे जो है ना कोई वक्त का खलीफा वहाँ गया हुआ था कि जिसने लाइन में लग के जो खुद अपने हाथ से जो है ना वो ट्रे उठाई, और उसमें जो है वो ये तो ब्रांच जो होता है उसमें तो हर बंदा खुद ही लेता है ना जी, उसमें तो लगा मैंने होता कई है। वो रखे हैं, देखे हाँ हैं साफियों के तबसरे इसी तरह हाँ, के, जो तारीफ और तौसीफ थी उसमें वो सर्विस तो होती है और नहीं है ना। उनका बस चलता तो वो शायद मतलब ये कि असरे हाजर के उनको उम्र का खिताब देते। लेकिन बहरहाल ये है कि वहाँ बरसबील उनकी जो ना वो जिसको कहते हैं कि एक दूसरे के टेबल पे जाके हाथ मिलाना खड़े होके, तो वहाँ एक दूसरे के साथ शेक हैंड करने के बाद कोई 4-5 बातें, मतलब 10-12 यानी मिनट गैर रस्मी सी मुलाकात हुई, गैर रस्मी। रस्मी, इसको कोई मीटिंग नहीं कहते। और दूसरी बात यह है कि आर्मी, पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स को इस तरह की मीटिंग करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो सारे लोग जो है वो उनकी डिस्पोजल पे हैं। नवाज शरीफ साहब बेशक कोई फतवा लगाते रहें हैं या कोई दावा करते रहें, लेकिन ये सब लोग जो है, जब भी इनको आईएसआई का चीफ बुलाएगा, आर्मी का चीफ बुलाएगा, तो इनमें ये हिम्मत नहीं है कि ये उन्हें कहें कि हमारे लीडर ने हमें मना किया हुआ है, लिहाजा हम अपने लीडर से परमिशन लिए बगैर आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते। ये लीडर परमिशन दे ही ये देते। ये किसी ना किसी पैर कोई ना कोई टाइम निकाल के जाके हाजिरी जरूर लगवाएंगे,
اور پھر جا کے یہ بھی کہیں گے کہ جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر اس حکم کی بجاوری کا بھی وعدہ کر کے نکل جائیں گے. وہ بجاوری کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ان میں جس دن پاکستان کی پولیٹیکل کلاس میں یہ ہمت آئے گی کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ملٹری جنرلز کو نو کہیں گے، تو اس دن پاکستان کی تقدیر بدلنے کی شروعات ہوں گی. تو ابھی تک تو آپ مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کسی اس میں آپ یہ بات جو ہے وہ کچھ نیشنلسٹ پارٹیوں کے لیڈروں کے لیے کہہ سکتے ہیں، کچھ ریلیجس پارٹیوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن ان دو پارٹیوں کے بارے میں تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کو تو اگر علاقے کا سچو بلائے تو یہ اس کو نہیں انکار کر سکتے کہ ہم نہیں آئیں گے، چونکہ ان کی ساری لیڈری کا انحصار جو ہے وہ علاقے کے ایس پی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او پہ ہے. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ زبیر صاحب جو ہے وہ باجوہ سے اگر ملے ہیں تو کوئی انہوں نے کوئی ایسی خلاف ورزی کر لی ہے، اور وہ اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی ہے کہ وہ تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ ہم ایک ہی حال میں وہ ایک کرٹیسی کال ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سلام دعا کرنا، خیر خیریت کو معلوم کرنا، اور آف کورس ٹھیک یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کو کوئی ڈیل نہیں قرار دیا جا سکتا. اور اس کا مسئلہ ہی نہیں صاحب. اچھا یہ بھی اچھا. تو ویسے تو جی وہ آپ نے بھی بات اب کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے لوگ تو آپ نے کہا نا ایس ایچ او وغیرہ، وہ ایسے ہوتے ہیں بڑے بڑے میں نے لیڈر دیکھے صافی جو نام کے ہوتے ہیں، وہ جا کے ایس پی صاحب کو پھول پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جناب ایس پی صاحب کی ان کی بہتر کارکردگی کی بنا پر میں ان کو پھول دے رہا ہوں. تو آزاد کشمیر میں تو ہمارے بہت زیادہ کلچر ہے، یہ بہت سارا رولا پڑا ہوا ہے. تو آج ایک اور بات تھی سر جی، وہ تیتری کراس جو نہیں ہے، وہ کراسنگ جو تیتری نوٹ سوری، تو وہاں پہ آج آزاد کشمیر سے جے کے ایل ایف ون نے اعلان کیا ہوا تھا اس کی طرف مارچ کرنے کا. تو وہ آج کافی سے لوگ جو یعنی، تو میں نے ایسے ہی ایک بات سوچی کہ وہ اپنے راجہ تنویر صاحب کافی عرصے سے 4 مہینے سے ہماری جیل میں باندھے نا ادھر کشمیر میں. تو ہم لوگ اس طرف بارڈر پہ جا کے کون سا ہمیں پار جانا ہے، ان پار تو کسی نے نہیں جانا، نہ جانے دیتے نہ جا سکتا ہے. تو اس بارڈر پہ مارچ کرنے کی بجائے اگر اس جیل کی طرف مارچ کیا جاتا جہاں پہ راجہ تنویر جیل میں ہے تو اس کو رہا کرانے کا مطالبہ کرایا تھا، یہ اچھا نہیں تھا؟ کیونکہ آپ بھی خود مختار اور قوم پرست ہیں اور یہ بھی قوم پرست ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اصل میں کشمیری کی قوم پرستی بھی بڑی نرالی ہے، اور اس پہ کیا کہا جائے. بہرحال یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے بیشنگ انڈیا کا، اس میں بہت ساری پارٹیاں ہیں. یہاں چونکہ راجہ تنویر کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑا ہوا جائے. ایک ہوتا ہے کہ پرنسپلی آپ نے مطالبہ کر لیا، رہا کر دو، ایک ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے، ہماری پارٹی کے کئی لوگوں نے بھی بڑی شروع میں بڑی جوش جذبہ دکھایا، اور بعد میں جو ہے وہ جوش جذبہ ان کا آہستہ آہستہ مدھم ہو گیا. اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ کے کارندوں کی ایک خاصی تعداد جو ہے وہ شامل ہے، اور اس میں سے کوئی پارٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کارندے موجود نہیں ہیں. اور وہ جو لیڈرشپ کو ڈیریل کرنے کے لیے ہمیشہ ایسی باتیں وہ کارکنوں کے درمیان کرتے رہتے ہیں کہ جس سے کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا. لبریشن فرنٹ کے بارے میں کوئی زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آج اگر کشمیری آر پار جو بھی ان کی سفرنگ ہیں، تو لبریشن فرنٹ کو بہرحال اگر اس کی قیادت سنجیدہ ہو اور اسے کشمیری عوام کے دکھ درد کا ذرا سی بھی احساس ہو تو وہ اپنا احتساب کرے، اور وہ پالیسیاں جو 1988 میں انہوں نے اختیار کی تھی، ان پالیسیوں کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں
उन पे भी वो गौर व फिक्र करें, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं होती, गलतियां पॉलिटिक्स में होती हैं, लेकिन उन गलतियों को दोहराए जाना और उन पे बज़िद रहना, ये मैं समझता हूँ कि ये सियासत के अंदर जो है ना वो इसको महमजोई और खुदकशी कहते हैं। और संजीदा फिक्र तहरीकों ने महमजोई की कभी हमायत नहीं की है, और हम भी ये समझते हैं कि महमजोई कभी भी माशरे के अंदर जो है ना, ऐसे ही जैसे रेवोल्यूशनरी में और रिबेलियन में फ़र्क होता है। जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो अपने वो उनके पास एक आईनी डिसिप्लिन होता है, उनकी आदर्शें बड़ी वाज़ेह वाशदाब दो टोक होती हैं, उनके पास एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, और सारी उनकी जो इनकलाब बर्पा करने की जो कोशिशें और काविशें होती हैं वो अंडर द डिसिप्लिन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। और जो रिबेलियस होते हैं वो किसी भी पार्टी के डिसिप्लिन को उनके मद्देनज़र नहीं होता। वो कभी तो उठ के बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर देते हैं, बहुत बड़े इनकलाब की बातें करते हैं, और फिर कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, तो इतने तेज़ी से करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि लिबरेशन फ्रंट जो है वो इस वक्त जाके बॉर्डर्स पे जो कुछ भी करे उसका तो असर जो है वो ये एक पॉपुलर सेंटीमेंट है जो एंटी इंडिया है, उसको एक्सप्लॉइट करने की बात है। अदरवाइज तो जो संजीदा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो जहाँ मौजूद होती हैं वहाँ बेहतरी के लिए, भलाई के लिए और काम करती हैं और अपने आप को मजबूत करती हैं वहाँ जहाँ उनकी क़यादत मौजूद होती है। और वही जो है वो अगर 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 एक लम्हे के लिए ये सोच लिया जाए कि इस इनकलाब में मेरी हैसियत क्या है, इस आज़ादी की तहरीक में मैं क्या हूँ, और फिर आज़ाद कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का थोड़ा सा जोग्राफिया और उसकी पॉलिटिक्स और उसकी जो 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 आज़ाद कश्मीर के लोगों पे जो कवानीन नाफज किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो मैं समझता हूँ कि इन सारी पार्टियों की इनकलाबियत भी आपको समझ आ जाएगी, इनकी कौम परस्ती भी आपको नज़र आ जाएगी, इनकी मौका परस्तियाँ भी नज़र आ जाएंगी, और इनकी फ़िरका परस्ताना सोच का भी पता चल जाएगा कि ये कितनी है सेकुलर हैं, कितनी ये कौम परस्त हैं, और कितनी एक जो है ना ये फ़िरका परस्त हैं। और इनकी जदोजहद जो है वो किसी कौम और मुल्क को बनाने की, किसी कौम और मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए नहीं है। और ख़ास करके हम रियासत जम्मू कश्मीर की जब आप आज़ादी का सवाल उठाएं तो आपके जहन में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान से लेके तो रियासत जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम है, यहाँ तकरीबन 40% जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं, और नॉन मुस्लिम्स अगर इस तहरीक में शरीक नहीं होंगे, और जो इनके नारे हैं उन नारों की वजह से कौन सा किस आदमी का दिमाग ख़राब होगा जो इनके साथ शामिल होगा। तो बहरहाल ये लंबी बात है, और आपने दुरुस्ती निशानदेही की है कि तनवीर साहब के साथ इज़हार यकजहती का करने का मतलब ये है कि आप वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको चैलेंज करने के मुतरादिफ है, उसको नाराज़ करने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा उसको तो चंद एक दोस्तों के रहम करम पे छोड़ दिया गया है। न बाकी आप 100 का जुलूस निकालें या 10,000 का जुलूस निकालें, उससे तो हालात कोई बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन हम लिबरेशन फ्रंट के उन रहनुमाओं और उन दोस्तों से ये तवक्को करते हैं कि वो अपनी पॉलिसियों पे असर नो जायज़ा लेंगे उनका, और एक ऐसी पॉलिसी तरतीब देंगे जिससे कि यहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ कोई बेहतर तब्दीली के लिए एक मुश्तरक जदोजहद की जा सके। हमारे पिछले प्रोग्राम के कुछ अहबाब ने मैसेज भेजे थे, कुछ ऐसे भी थे, तो उन्होंने कहा जी कि आप ये कोशिश एक खातून है मेरी, वो भी फेसबुक पे मेरी अब्बासी हैं, मिस अब्बासी, मैं उनको कहूँगा, उनका पूरा नाम नहीं बताना चाहता। तो उन्होंने लिखा कि आप लोग ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान फौज निकाले और हिंदुस्तान पूरे कश्मीर, आज़ाद कश्मीर को हड़प कर जाए। तो मैंने उस अपनी बहन को बताता हूँ कि मेरी बहन
ہم نے یہ کہا ہے کہ 48 اور جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل کروایا جائے اور دونوں طرف کی فوجیں جو وڈرا کرنا ہے اور پھر کشمیری جو ہیں وہ اپنا حق خود ارادیت استعمال کریں اور اس کے بعد دیکھیں دین ویئر دے ول گو، کیا وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں یا کسی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے یونائٹڈ ایک جو پروسیس ہوگا، جو باقاعدہ الیکشنز ہوں گے، ریفرنڈم ہوگا. تو میری بہن آپ ایسے مت سوچیں، ہم آپ کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری بہن ہیں، کشمیری ہیں، تو کشمیری بن کر سوچیں. میرا خیال ہے بچہ آزاد پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر ماں کی ایک وقت آتا ہے کہ وہ ماں کی بازوؤں سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا مجھے جو سوال، تو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے. آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کا میرا پروگرام بھی دیکھتی ہیں، میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں. ایک شوکت صاحب ہمارے اور دوست ہیں جی، وہ ماشاءاللہ فل ٹائم کافی وہ بلاگر ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کا تو نظریہ یہ ہے. میں نے کہا جی ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے، ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ اپنا گھر ہو، اپنا صحن ہو، اپنے صحن کے اندر پودے لگے ہوں اور پھر ہم ادھر بیٹھے ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر فرض کر لیے یہ بات مان بھی لی جائے جی کہ جو نظریہ وہ ہم سے منسوب کرنا چاہتے ہیں وہ وہی بات ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں مذائقہ کیا ہے؟ یہ تو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو، یا پاکستان کے حکمران جو ہے وہ، اور ہندوستان کے حکمران جس بات پہ وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کا نعرہ نہیں لگایا جانا چاہیے. جی پاکستان خود 5 جنوری کی ریزولوشنز کو جس پہ وہ جشن بناتا ہے، تو 5 جنوری 1949 کی ریزولوشنز کیا کہتی ہے کہ ایک کشمیری کو ہندوستان جوائن کرنے کا بھی اختیار ہے اور پاکستان جوائن کرنے کا بھی. اگر فرض کریں کہ کوئی پاکستان کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تو آپ زور زبردستی سے اس کو کیوں جوائن کروانا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو تلخ تجربے ہیں، ان تجربوں کی روشنی میں پاکستان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے ہی نہیں، اور ایک ایسا ملک جہاں آگے 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ آگ اور خون میں نہائے ہوئے ہیں، تو وہاں جہاں لوگوں کو جو ہے وہ کوئی سہولت میسر نہیں ہے تو وہاں نہ شامل ہوا جائے، تو وہ کون سے کوئی آپ کو ایسی غربت پالنے کا شوق کیا ہے؟ آپ کو اتنی آمریتوں کے اندر جا کے سر دینے کی تمنا کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہونا ہی سے جو ہے وہ کسی ملک میں شامل ہونے کی بات ہے، تو ہندوستان کے اندر تو 22 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہاں کے جو لوگ وہاں کی کچھ پارٹیوں کی، خاص کر کے مذہبی پارٹیوں کی یا RSS کا ذکر کرتے ہیں، تو جماعت اسلامی یہاں جو لوگوں کے ساتھ کرتی ہے، اور دیگر مذہبی پارٹیاں نظریات کی مخالفت کی بنیاد پہ جس قتل و غارت کاری کی اور غنڈہ گردی کی جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں جا کے تو دیکھیں تو صحیح کہ جمعیت العلماء، یہ جو آج پرائم منسٹر ہیں عمران خان، تو اس عمران خان کو انہوں نے پکڑ کے جو اس کی بے عزتی کی تھی، یہ تو سب لوگوں کے سامنے کی بات ہے کہ ایک آدمی جو مستقبل کے وزیر اعظم کا خواب دیکھتا تھا، وہ تو یہ ہوا تھا نا، یہ دیوار سے بھاگ گئے تھے، دیوار پولیس سے مطلب یہ کہ بچنے کے لیے وہ یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہو گئے، تو انہوں نے پکڑ کے ان کی پٹائی بھی کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو پولیس کے بھی حوالے کیا. جی لیکن وہ یونیورسٹی ہے جی، کوئی مورچہ تو نہیں تھا نا کہ یہ ادھر جا کے پڑھا لیتے. یہ لیگل تھے. یونیورسٹی کیمپس میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یونیورسٹی کیمپس میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی. اگر پولیس تو داخل نہیں ہوئی وہاں پہ، تو وہی تو پولیس کا فریضہ کس نے انجام دیا؟ وہ MSF نے تو نہیں انجام دیا، وہ NSF نے تو نہیں انجام دیا، وہ PSF نے تو نہیں انجام دیا، وہ تو جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم نے کیا. وہ پھر شوکت صاحب یہ ان کے اس وقت ان کی اپنی دوستی بھی تھی نا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. بہرحال میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ جو لفظ پکڑتے رہتے ہیں کہ ہم UN کی ریزولوشن کے مطابق جو ملکوں کے رول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے جو وہ مطلب نکالتے ہیں، اگر وہ مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ درست بھی مان لیں تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ آپ کا تو 70% آبادی تو آج بھی بھارت کے زیر انتظام ہے.
शौकत साहब इस पर एक प्रोग्राम करेंगे अभी आगे। ये जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और मैं समझता हूँ कि इन बहसों से कतराने के बजाय ये बहसें की जानी चाहिए, और ये लोगों को जो है वो बताया जाना चाहिए कि क्या चीज कश्मीरियों के फायदे में है और क्या चीज कश्मीरियों के मफाद में नहीं है। हमने हमने अपनी सोच, अपनी फिक्र के मुताबिक जो हाईएस्ट कश्मीरी नेशन का, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो फ्यूचर स्क्वायर महसूस किया, वो एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कश्मीर के अंदर किया इंशाल्लाह। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता लोगों के पास ये, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस नजरिए पे भी बहस की जा सकती है कि अगर फर्ज करें कि आज के इन हालात के अंदर जो है वो कौन सा मुल्क जो है वो कश्मीरियों के लिए ज्यादा बेटर होगा, इस पे भी है। हम तो वो लोग नहीं है जो बहसों से जो है वो भाग जाए। ठीक है जी, फिर अगली दफा इंशाल्लाह करेंगे, और एक और दो मेहमान भी बुलाएंगे जी जरूर, तो इस पे बात करेंगे। और जनाब आज क्योंकि हमारा पहले भी आधा घंटा जाया हो गया और हमारे नाजरीन जो है वो हमें शायद उनके लिए बार ग्रां हो, तो शौकत साहब आज का प्रोग्राम आप आज थोड़ा सा ख़त्म करते हैं, और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मजीद हम लोग टेक्निकल तौर पे भी हम खुद कफील हो जाएंगे और फिर शायद बेहतर प्रोग्राम हो जाए। तो नाजरीन, हम अपना प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो बात यह है कि पाकिस्तान के आजकल तो वो माशी भी थे, सियासी भी, दूसरे इस्तेकाम थे, अब तो जो इखलाकी मामलात बन गए हैं वो इतने संगीन हो गए हैं। कल परसों डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई बंदा, एक खातून बच्ची को, एक लेडी को, एक अब तो खैर पता लग गया है, शी वाज मास्टर MSc थी और उसको डिग्री लेने आई हुई थी और वो टीचर भी थी, दैट मीन शी वाज ओवर 24-25। तो उसको एक बंदा, लड़का जो है वो मुर्दा हालत में हॉस्पिटल में छोड़ गया और बाद में भाग गया, बाद में पुलिस ने पकड़ लिया। और वो बच्ची जो है वो एक पंजाब के घराने की है, और वो यानी इस तरह के जो मामलात हैं, जो जराइम हैं, इसका मसला जो है ये भी लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ है, इसलिए कि जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो कोई कानून खुद ना पसंद करते हैं, ना ही किसी कानून के ताबे हैं, और वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि हम कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें, अवाम जाए बाढ़ में। तो फिर हम हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में, मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। शौकत साहब थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता था, वो चूंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो काफी दिनों से किसान मूवमेंट चल रही थी, जी जी जी, और तकरीबन 1.5-2 माह से जो है वो मूवमेंट बड़े पूरे आबोदाब के साथ थी, पुरअमन थी। जी तो जी आज उस मूवमेंट में कुछ वायलेंस हुआ है, जी, जिससे काफी लोग जख्मी भी हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी दिन हम इस मूवमेंट पे भी कि वहाँ इंशाल्लाह किसानों के मुतालबे क्या हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तब्दीली लाई गई है, जिससे कि हिंदुस्तान के जो किसान हैं वो ये समझते हैं कि उनके ये हक पे डाका पड़ा है और उस पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बहुत ही एग्जाम्पलरी किस्म की इस लिहाज से मूवमेंट थी कि तकरीबन 2 माह से वो मूवमेंट चल रही है, और उसमें रक्षा यूनियन से लेके तो ट्रेड यूनियंस तक, और पूरे लोग जो है वो उस मूवमेंट में जो किसानों की हमायत में, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज भी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और कांग्रेस और दीगर पार्टियां भी थी, दानश्वर भी थे। लेकिन आज अनफॉर्चुनेट वो जो पीसफुल डेमोस्ट्रेशंस था, पीसफुल एक कैंपेन थी, उसमें आज तशद्दुद हुआ है, और तशद्दुद के नतीजे में कई एक किसान जो है वो जख्मी हुए हैं, कोई एक शहीद हुआ है। और आप ये कह सकते हैं कि वो एक ड्राइवर जो था वो पुरअमन जदोजहद जो है वो वायलेंस की तरफ बढ़ जाती है, तो उससे हमेशा हुक्मरानों को फायदा होता है, उस तहरीक को नुकसान पहुंचता है। तो उन रहनुमाओं को पुरअमन रहने की भी ज़रूरत है और अपनी तहरीक को पुरअमन रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पुरअमन तहरीकें बिलाखिर फटामंदी से हमकनार होती हैं और वायलेंस को ही जन्म देता है। तो बहरहाल इस पे हम अपने किसी एक प्रोग्राम में बड़ी तफसील कल कर लेंगे जी, कल हम इस पे नाम रख लेते हैं, कल इसी पे प्रोग्राम कर लेते हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो कल इसी पे करते हैं।
چلیں مطلب یہ ہے کہ یہ مشاورت کرتے ہیں اس پروگرام کے خاتمے کے بعد. تو بہرحال ہم پوری دنیا کے مزدور طبقے کی جو بھی تحریکیں ہیں ان کے جو مطالبات ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اور بالخصوص جو کسانوں کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے, اور کسانوں پہ کسی قسم کا بھی تشدد جو ہے وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے, کسی پر بھی تشدد ہونے نہیں چاہیے کسی پہ بھی. لیکن بہرحال جو لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں, تحریکوں کے رہنماؤں پہ یا ان تحریکوں کے کارکنوں پہ کسی قسم کا بھی ریاست تشدد جو ہے وہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو تھینک یو ویری مچ جناب. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ ناظرین, انشاءاللہ کل ملیں گے. خدا حافظ.